अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का आज पहला दिन है एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोग जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ होंगे और कुछ लोग जो हैं वो कसाई अपना जो है वो ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि इस ईद पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो इसी चीज़ को लेकर आता है कि भाई पहले दिन जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है तो उनको कसाई जो है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा जनाब, जब हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो ये सैक्रिफाइस का नाम है। ईद यानी कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, और ये आपको आपके रब के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। ये ईद आपका जो अपने रब पर फेथ है उसका एक ये बहुत मतलब ये एक अमली सबूत आप उसमें देते हैं, और साथ ही साथ ये सैक्रिफाइस का नाम है। ये ईद आपको सैक्रिफाइस सिखाती है। सैक्रिफाइस के साथ साथ ना सिर्फ ये कि आपने अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करनी है, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें सो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस ईद से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक अगर हम अपने रिश्तों की बात करें, रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए बाज़ औक़ात हमें बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। सो ये ईद यही टीचिंग्स जो है वो हमें सिखा रही होती है। सो आई एम श्योर कि हम सिर्फ ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी ना करें, बल्कि इसका जो एक पैगाम है, एक तो अपने रब की राह में कुर्बानी से दरेक ना करना, एक वो पैगाम, और इसके साथ साथ जो है अपने रिश्तों को निभाने के लिए जो है किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक ना करना, यही एक पैगाम जो ईद उल अज़हा हमें सिखाती है। और ये जो ईदें होती हैं ये बहुत खूबसूरत होती हैं, फेस्टिविटी होती है। हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ जिनसे हम रूठ चुके हैं उनको गले लगा लें, उनके साथ मिल बैठें, ताकि वो जो हमारी एक नाराज़गी है ना वो भी दूर हो जाए, क्योंकि ये हमारे पास एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। सो आई एम श्योर आपका ईद का पहला दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। नॉर्मली ईद पर ऐसे ही होता है कि जो पहले दिन के मेज़बान होते हैं वो अगले दिन मेहमान बनते हैं, जो दूसरे दिन के मेज़बान होते हैं उन्होंने पहले दिन मेहमान बनना होता है, और यूं ही जो है ये फेस्टिविटी चलती रहती है। आज इस शो को खूबसूरत बनाने के लिए मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म के पढ़े लिखे गेस्ट आज इस शो का हिस्सा हैं, और मैं इन सब के दरमियान बैठकर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत फ़ील कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इतना अच्छा पैनल, और इस पैनल को मैं होस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो जनाब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल। कौन नहीं इनको जानता। नासिरा इकबाल साहिबा पाकिस्तानी माहिर कानून भी हैं। इसके साथ साथ बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट 1994 से 2000 तक अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुकी हैं। अल्लामा इकबाल साहब की बहू भी हैं, और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जावेद इकबाल साहब की अहलिया भी हैं। सो नासिरा साहिबा, गुड टू हैव यू इन आवर ईद शो। बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन, मैं अपने अगले मेहमान की तरफ आऊँगी, और इनको भी कौन नहीं जानता। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जनाब आप इनको तबसरे करते, तज्जिए देते जो हैं वो देखते होंगे, और ना सिर्फ ये पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, बल्कि जब कोई क्रिकेट का जैसे T20 वर्ल्ड कप या इसके साथ साथ कोई भी क्रिकेट की हैपनिंग होती है तो ही इज़ द वन जो बैठकर उस पर भी एनालिसिस दे रहे होते हैं। सो हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार, नामवर एंकर पर्सन पीजे मीर साहब भी इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। और पीजे साहब, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। जैसे जस्टिस नासिरा ने कहा, पूरी कौम को ईद मुबारक, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब मैं अपने ज़रा लेफ़्ट साइड पर आऊँगी, जो कि टीवी पर जब आप देख रहे होंगे तो आप लोगों की राइट साइड बनेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है उज़मा कारदार साहिबा। बहुत नामवर सियासतदान है, इनको भी आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। उज़मा कारदार साहिबा भी आज इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं, और वैसे भी आप इनको मेरे मॉर्निंग शोज़ में भी देखते रहते होंगे। जब भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई ख़बर आती है हम फौरी तौर पर जो है उज़मा कारदार साहिबा का रुख करते हैं कि जी जनाब आ जाएँ और अपना एनालिसिस, अपनी ओपिनियन इस पर दें, और हमें कोई क्लैरिटी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव को लेकर अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करें। सो उज़मा कारदार साहिबा भी आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद है। उज़मा साहिबा, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रोमन, यू आर स्पेशल। आप स्पेशल हैं, इसलिए इतने सारे स्पेशल लोग आपके प्रोग्राम में बैठे हैं।
تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اور ہمارے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن میں ایک اور بہت زبردست مہمان جو ہے وہ موجود ہیں. جناب ہمارے ساتھ ایکس چیئرمین اوورسیز کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر حسین بارہ صاحب بھی اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. سو جہانگیر صاحب آپ کی بھی تشریف آپ بھی کا بہت بہت شکریہ. عید مبارک آپ کو. امید کرتے ہیں آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ, اور میری طرف سے سب مہمانوں کو عید مبارک, آپ کو عید مبارک اور پوری قوم کو عید مبارک. زبردست. چلیں جی, ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ جو موسٹ سینئر پرسنالٹی آج اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں انہی سے ہی میں گفتگو کا آغاز کروں گی. نارملی جب ہم عید ٹرانسمیشنز کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا جو سوال سب میرے خیال میں ہوسٹ جو ہے مہمانوں سے پوچھتے ہیں, کیونکہ ایک آغاز میں ہی آپ نے یہ چیز پوچھنی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی بچپن کی عیدیں کیسی تھیں, اب آپ نے عید پر کیا کیا. تو میں بھی وہ روایتی انداز کو کنٹینیو کروں گی, ناصرہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ اب آپ کی جو عید پر جو پہلا دن ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا بھی پہلا دن ہے, ہم نے تو آپ کو یہاں پر زحمت دے دی اور آپ کو آنا پڑا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نارملی جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے تو آپ کے ہاں کیا اس کی فیسٹیوٹی ہوتی ہے, کیا تیاری ہوتی ہے, اور کس طریقے سے آپ سب کو, مطلب آبویسلی آپ گھر کی ایک بڑی ہیں, سب کو لے کر چلنا, تو وہ آپ کے ہاں اس کی تیاری کیسی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی؟ ایک تو اس دن قربانی کرنی ہوتی ہے. قربانی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا پاکستان میں, اور اس وقت بھی بکرے والے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مل جائے گا تو ہم اس کو پسا لیں. تو سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ پھر کسائی کہاں سے آئے گا, پھر یہ گوشت کون لے کے جائے گا. تو میں نے تو اب آسان کیا, ایک ادارہ ہے وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ رقم ہمیں دے دیں, ہم ہر چیز کا ذمہ دیں. جس کو کھال بھیجنی ہے اس کو بھیج دیں گے, جس کو گوشت بھیجنا ہے میں نے کہا ناداروں کو دیں کہ ہم ناداروں کو دیں گے. صحیح. اور بس وہ ذمہ داری ان کی ہو گئی. پیسے لیکن میری شادی کے وقت 1000 کا بکرا آتا تھا. سچی میں؟ آپ یہ کون سی ایئر کی آپ بات کریں؟ 1964 کو, اتنی دیر کی نہیں ہوئی. اور اب 53,300. یہ آپ نے وہ جو جہاں سے آپ نے بکنگ کروائی ہے اس کے پورے پیکج کی بات کر رہی ہیں یا بکرے کی بات کر رہی ہیں؟ بکرے کی بات کر رہی ہوں. بکرے کی بات. اور یہ دیکھیں یہ 53,000 بھی ہم کہہ رہے ہیں, یہ ایک نارمل بکرا آتا ہے, اور یہ آپ آگے چلتے جائیں تو بکرے تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے بھی آپ کو بکرے ملیں گے. تو آپ کے ہاں اس عید کو لے کر کتنی گہما گہمی ہوتی ہے؟ چلیں وہ جو ایک قربانی والی چیز جو ہے وہ تو آپ نے ایک ادارے کے حوالے کر دی, بنا بنایا گوشت آئے گا, آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. بڑی مشکلیں آسان ہو گئی. جب اتنی مشکلیں آپ پر پڑیں تو پھر ان کو آسان کرانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو آپ کے ہاں جب وہ گوشت بن کر آتا ہے تو پھر اس کی ڈسٹریبیوشن رشتہ داروں میں وہ سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ملنے ملانے کے لیے کون کون گھر آتا ہے یہ بھی بتائیے. وہ بھی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ایک جگہ سارے اہل خاندان اکٹھے ہو جائیں گے, اور اگر اپنے اپنے پکوان لانا چاہیں تو ہر ایک اپنا پکوان لے آئے. ون ڈش پارٹی. جی بالکل. تو اس باری میں نے کہا تھا سالٹ اینڈ پیپر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہر قسم کا کھانا ملتا ہے, جو جس کا جی چاہے وہ لے لے. تو زبردست. یعنی آپ نے اپنی جو تمام ذمہ داری ہیں نا ان کو آسان کر لیا ہے کہ ملنا ہے تو باہر ملنا ہے, قربانی کرنی ہے تو باہر ہوگی, تاکہ کسی پر بھی کوئی برڈن جو ہے وہ نہ آئے. اچھا پی جے صاحب کی طرف آؤں گی. یہ ویسے مجھے پتہ ہے ان سے یہ سوال پوچھنا کہ آپ نے قربانی کیا نہیں کیا, آئی ایم شیور آپ نے نہیں کی ہوگی, کیونکہ آپ جو ہے یہ قربانی کو لے کر آپ کا تھوڑا وہ ایک مختلف قسم کا جو ہے, لیکن آپ نے سوال پوچھنا ضرور ہے. ہاں چلیں بتا دیں. دیکھیں جی, کس کے لیے کسائی ڈھونڈا؟ دو قسم کی قربانیاں ہوتی ہیں اور 2 قسم کے بکرے ہوتے ہیں. ایک تو بیچنے والا آپ کو بکرا بناتا ہے پہلے, پھر اس کے بعد بکرا آپ کو بیچتا ہے. ٹھیک ہے. اب قربانی جو ہے وہ میں نے پہلے دے دی بکرے والے کو جس نے میری قربانی لے لی. اچھا ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بالکل صحیح بات کری. 1000 اور 53,000 ایون مور اب جو آپ پیسے دے رہے ہیں ایک غریب آدمی کے تو ہاتھ میں یہ نہیں آئے گا. سو بیسکلی آئی وش کہ گورنمنٹ اس پہ کچھ چیک رکھے, کیونکہ یہ سیزنل ایک پیسہ بنانے کا ایک اب تو طور طریقے بن گئے ہیں. جو آپ نے جس طرح اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کہ جس نیت سے اور جس جذبے سے یا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ جو شروع کیا, تو یہ دیکھو کہ ہم کہاں ہو گئے. اور ان کے 2 بیٹے, ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا. آج ہم بیٹوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, دیکھ لو. تو جذبہ جو ہے عید کا, اس کا آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ یونٹی کی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, اور اس یونٹی کے پلیٹ فارم میں آپ نے کہا روٹ گئے
یہ جو روٹھے میں اللہ کرے یہ جتنے بیٹھ جائیں دونوں جتنے بھی لوگ ہاں روٹھے ہوئے ہیں نا عید کے موقع پہ ہی بیٹھ جائیں سارے پاکستان کے سیاستدان, ہم یہاں پر سیاستدانوں کی بات کریں. یا اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے, اس وقت ٹائم ہے وہ جو قائد اعظم کی میں ہمیشہ ریفرنس دیتا ہوں, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. اس چیز کو آگے لے کے چلو اینڈ ورک آن دا تھیوری آف پاکستان جو کہ آپ کو علامہ اقبال نے دی ہے, تو ورک آن دوز لائنس. ہم بالکل وہ کہتے ہیں نا ایڈرفٹ ہو گئے. تو عید جو ہے آئی تھنک اٹ از اے یونیفائنگ فیکٹر کہ جو آپ یونیفائنگ آپ آتے ہیں, اور اب ایک پریکٹیکلٹی آپ نے رکھنی ہے. پہلے تو آپ کر لیتے تھے گھر پہ عید, اب بالکل اچھی بات کی ہے جسٹس ناصرہ نے, اب آپ کے پاس کئی ادارے ایسے ہیں جو آپ کے لیے آؤٹ سورس ہو کے بلکہ ایزیلی آپ کو دے ول ہیلپ یو آؤٹ کہ ہم ان کو دے دیں گے ان کو دے دیں گے, کیوں جی جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے نہیں, اینڈ دیٹس دا وے. So this is a time for unity for all of us. لیکن ہمارے یہ جو آڈینس ہے نا, یہ ٹھیک ہے, یہ پیغام جو ہمیں یہ عید الاضحیٰ دیتی ہے ہمیں اس پر بھی فوکس ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے ہم نے بکرے گائے جو بھی جس بھی چیز کی ہم نے قربانی کرنی ہے وہ ہم نے قربانی کر لی. جو ہماری نیت ہے دس میٹرز اے لاٹ, اور نہ صرف نیت بلکہ یہ جو پیغام ہمیں یہ عید دیتی ہے اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. لیکن ہماری آڈینس جو ہے, ویورز جو ہیں, یہ جاننے کے لیے بہت زیادہ ایگر ہیں کہ آپ قربانی کا گوشت یا ویسے بھی گوشت لور بالکل نہیں ہے, اور آپ کی رائے جو ہے یہ گوشت کو لے کر یا کسی بھی قسم کی قربانی کو لے کر یا مرغی کو بھی ایون ذبح کرنے کے حوالے سے آپ کی بہت فرق ہے. تو ایسا آپ کی زندگی میں کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں؟ روما, ان کی قربانی تو سیاست کی نظر ہو گئی آج. نہیں میں نے گوشت کھانا بند کر دیا تھا بیکاز 71 کی وار میں I was there, تو میری ریجیمنٹ تھی 22nd فیلڈ آرٹلری. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان آرمی کا بھی حصہ رہے ہیں. تو ہم ادھر گنڈا سنگھ والا بارڈر پہ تھے, تو اس وقت وہ ستلج کا پل کھلا ہوا تھا, تو انہوں نے آ کے رات کو بلاسٹ کر دیا, ٹینک ڈال کے اڑ گیا. اگلے دن جو انہوں نے شیلنگ کی تو ہم نے, میں نے اور کئی اور تھے, ہم نے جا کے جب باڈیز دیکھیں سلائس ہوئی ہوئی تھیں, اس طرح سلائس ہوئی ہوئی تھی کہ میرا دل نہیں کیا اس کے بعد. اور جو اسٹینچ ہوتی ہے, ہم تو یہاں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, آپ ان فوجیوں سے پوچھیں جو جا کے جنگ میں لڑتے ہیں کہ جو اسٹینچ ہوتی ہے, جو شہید ہو جاتے ہیں لوگ, ان کی باڈیاں کٹ جاتی ہیں اور پھر یہ ولچرز اور یہ بھیڑیے اور ادھر ادھر پھر یہ رات کو آ کے باڈیز کو کھاتے ہیں, تو اگلے دن آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں. اٹس اے ٹیریبل اسمیل. تو میں نے اس کے بعد آئی اسٹاپ ایٹنگ میٹ, آئی کوڈنٹ, میرا سائیکولوجیکل ہے, سو اٹ واز اے سائیکولوجیکل تھنگ, میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد. لیکن اب میٹ بھی اتنا کنٹامینیٹ ہوا. لیکن اب ہم جب آپ کے گھر آتے ہیں تو ہمیں بریانی بھی کھانے کو ملتی ہے, ہمیں ٹکے بھی کھانے کو ملتے ہیں, ہمیں مٹن بھی کھانے کو ملتا ہے, ہمیں روایتی چیزیں, ہمیں آلو گوشت بھی کھانے کو ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے. وہ میں عظمیٰ اور آپ کے لیے اسپیشل بنواتا ہوں. ہاں چلیں, دیٹس سو نائس آف یو کہ ہمیں آپ کی طرف آ کے سب کچھ کھانے کو ملتا ہے. دشمنوں کے ساتھ یہ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. اچھا جی, پی جے صاحب کی طرف ذرا دوبارہ بھی آئیں گے کیونکہ ان کے پاس وقت تھوڑا سا لائک اس ٹرانسمیشن کو لے کر کم ہے, تو ہم نے ان سے ذرا زیادہ اس سیگمنٹ میں باتیں کرنی ہے. انہوں نے جا کے نا قربانی کرنی ہے, تو اس لیے اب پتہ نہیں جا کے قربانی کس کی کرنی ہے, پر ہمیں یہی پتہ ہے کہ انہوں نے قربانی کرنی ہے, کس کی کرنی ہے وی ڈونٹ نو. تو ہم ان کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے. عظمیٰ صاحبہ, آپ کے گھر عید کو لے کر کیا گہما گہمی ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی تمام چیزیں جو ہے وہ باہر کسی ادارے کے حوالے کر دیتی ہیں کہ بس گوشت بنا بنایا ہمیں مل جائے, یا آپ کے گھر اہتمام ہوتا ہے؟ ایک تو پہلے پوری قوم کو عید مبارک. دوسرے میری جو یادیں ہیں بہت مختلف ہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں قربانی بڑی اہتمام سے ہمیشہ دی جاتی تھی, اور میرے ہسبینڈ کو تو خاص شوق تھا, وہ بکرے لے کے پورا 1 مہینہ وہ بکرا گھر میں جناب اس کو گھاس چارہ, اور جتنے بچے ہوتے تھے ہماری فیملی میں وہ اس کو فیڈ کرتے تھے, اور اس کے سارا دن اس کے ارد گرد وہ معاملہ چلتا تھا. سو دیٹ واز اے ویری ڈیلائٹفل تھنگ ٹو سی. اصل میں واٹ از قربانی؟ اللہ تعالیٰ کو گوشت تو نہیں چاہیے اور نہ یہ گوشت پہنچتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو سب سے پیاری چیز اولاد ہی ہوتی ہے نا, ایگزیکٹلی, آنکھیں بند کر کے جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے کوئی کویسچن نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ کیوں آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں.
آنکھیں بند کیا، ان کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اس کو فالو کروں گا منوان. یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور تقوی ہے جو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور یہ کہ آپ نے جو ایک محبت جو جس سے سب سے زیادہ کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محبت آپ کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. تو آئی تھنک کہ یہ جذبہ جو ہے نا میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس لیے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. کوئی خون کی بات کرتا ہے، کوئی جانوروں سے یہ زیادتی کر رہے ہیں اس کی بات کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اس کی جو ایسنس ہے نا اس کی بہت فرق ہے. اور ہمارے مذہب میں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اس میں اس کے پیچھے جو بھی چیز ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہ میں نے دیکھا ساری عمر. لیکن اب جس طرح ناصرہ آپا کہہ رہی ہیں، کچھ یہ سچویشن ہے کہ وہ کئی دفعہ نہیں بھی افورڈ کر سکتے. میرے تو ہسبینڈ اب ویسے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان پہ تو میرے خیال میں یہ تو افورڈیبلٹی کی بات ہے. اسلام نے صرف قربانی ان پہ فرض کی ہے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں. کئی لوگ نہیں بھی کر سکتے ہیں، تو ان پہ تو قربانی ہے بھی نہیں. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی گائے میں حصہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر سارے مل کے فیملی والے وہ پھر گائے جو ہے وہ قربان. لیکن قربانی جو ہے نا میں تو بہت زیادہ اس میں بلیو کرتی ہوں، اور یہ بڑی ایک خوشی کا موقع ہے. اور جس طرح ناصرہ آپا کہی تھی کہ ہماری فیملی میں بھی بڑے تو چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں جائیں اور ان کو سلام کہیں اور سارا کچھ کریں، لیکن وہ چونکہ اتنا اب ایوری بڈی سو بزی، تو وہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ مختص کر لیتے ہیں، وہاں پہ ون ڈش کر لیتے ہیں. ایوری بڈی برنگز یا باہر جو ہے مل لیا جائے، باہر مل لیا جائے، یا کسی کے بڑے کے گھر میں بھی اگر کرنا ہے. لیکن وہ ارینجمنٹ سارے ینگسٹرز کرتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا میرے خیال میں اب ان کا کام جو ہے وہ اٹس مور آف اے سپرویژن ورک. وہ دعائیں دیتے ہیں ہمیں اور محبت کرتے ہیں، اور عیدی ہم بٹورتے ہیں ابھی بھی ان سے. جہانگیر صاحب کی طرف کوئکلی آئیں گے، پھر مجھے پی جے صاحب کی طرف دوبارہ سے جانا ہے، کیونکہ پی جے صاحب نے قربانی کرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا آپ نے، انہوں نے جا کے قربانی کرنی ہے. سو جہانگیر صاحب آپ کی طرف جو ہے قربانی کا کیا اہتمام ہوتا ہے؟ دیکھیں جی الحمدللہ میں پچھلے کوئی 20-25 سال سے مجھے یاد ہے کہ میں اسپیشلی جو قربانی کے لیے جانور ہیں انہیں خود پالتا ہوں اپنے فارم ہاؤس پہ. اوہ ونڈرفل. اور پھر ان کی جو ابھی وہ قربانی کے دن آ گئے ہیں تو ان کو پھر اپنے گھر شفٹ کر لیتے ہیں مہینہ پہلے. پھر ان کو اسپیشل ان کو نہلانا دلانا، ان کا صفائی ستھرائی کا خیال، ان کو کھلانا پلانا، اور پراپر ایک بچوں خاص طور پہ بیسیکلی دیکھیں جی قربانی جو جس طرح ابھی میر صاحب بھی فرما رہے تھے، عظمیٰ میم نے بھی، اور وہ سارے بیسیکلی یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم خون یا گوشت تو نہیں پہنچا رہے. یہ ایک سنت ہے، اور یہ سنت انبیاء کے جو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پراپر سنت، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں. اب اس کی اب جس طرح میں نے کہا کہ آپ ان کو جانوروں کو پالنا، پھر ان کو قربانی کے دن پراپر طریقے سے انتظامات جو ہے نا وہ کسائی کے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کر لیتے ہیں. اور پھر میرا جو اپنا طریقہ کار ہے میں یہ ہے کہ وہ اپنے جو سیاسی میرا آفس ہے یا ڈیرہ ہے وہاں پہ میں خود کم از کم کوئی 100-150 لوگوں کا کھانا اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، کھاتا ہوں. زبردست. اور پھر انشاءاللہ بلکہ کئی دوست ایسے ہیں کہ جس طرح ہیں کہ وہ کھانا پھر بنانے کے بعد اس میں ایک پھر علیحدہ سے ایک پکتا ہے کہ جس میں پھر جو دوست احباب ہیں جس ٹائم پہ لوگ ابھی کسائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو میری طرف سے ان کے گھر میں پکی ہوئی مٹی کے ہنڈی میں وہ ان کے گھر میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں کہ بہت سے لوگ میرے اپنے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرا جو کسائی ہوتا ہے نا وہ پچھلے میرے خیال میں 6-7 سال سے ہماری قربانی آ کر کرتا ہے. اس سے تعلق ایسا بن گیا ہوا ہے. تو اگر تو آپ کا کسی کسائی کے ساتھ تعلق ایسا بن گیا ہوا ہے کہ وہ شروع سے ہی آپ کے بکرے سب سے پہلے کرتا ہے اور آپ کی بکنگ پہلے لے لیتا ہے تو میرے خیال میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ عید کے پہلے دن کسائی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے, اور اگر آپ کو مل بھی جائے تو پہلے دن کا ریٹ فرق ہوتا ہے, پہلے ٹائم کا ریٹ فرق ہوتا ہے, پھر دوسرے دن کا ریٹ فرق ہوتا ہے, دوسرے دن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس میں نا ایک چھوٹا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے, اگر گورنمنٹ اس کو اگر سیریسلی لے تو ہمارے لاہور کے اندر 11 کے قریب ٹاؤن ہیں. ہر ٹاؤن کے اندر ایک بڑا سلیٹر ہاؤس اگر بنا دیا جائے اور اس کے اندر لوگ آئیں ایزیلی, بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ کم از کم لاہور کی جو ویسٹ مینجمنٹ کا جو اخراجات ہیں
وہ تقریباً کوئی 40-50 کروڑ روپیہ خرچہ آتا ہے. بات کرنا چاہوں گی, میرا اپنا ذاتی طور پر ایک ایکسپیرینس تھا پچھلے سال دبئی کا, وہاں پر عید گزارنے کا موقع ملا, تو آپ یقین کریں کہ وہاں پر جو ہے سلاٹر ہاؤسز کے علاوہ آپ قربانی نہیں کر سکتے, حالانکہ ایک وہ مسلم کنٹری ہے, اور اگر وہاں پر ذرا سا خون یا کچھ آپ سڑک پر بھی نظر آئے گا آپ کو اتنا ہیوی جرمانہ کریں گے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی اس طریقے سے. ہمارے یہاں پر ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی تو کرتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہم سڑکوں کا صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اور کتنے کتنے دن علائشیں جو ہیں وہ سڑکوں پر پڑی رہتی ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آج عید کا پہلا دن ہے, اس حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز نے کیا اقدامات کیے ہیں. حکومتی سطح پر مریم نواز شریف صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا انتظامات کیے ہیں. انہوں نے بہت سیریس اس پہ نوٹس لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک دن کے بعد مجھے نظر نہ آئے کوئی علائش فائر. بالکل ٹھیک. ویئرز ابھی ہم ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سب کو ہم سب کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. پیجے صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ باقی مہمان تو ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے, آپ کو ہم نے الوداع کہنا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کا صحافتی کریئر, آپ کو بہت ٹائم ہو گیا میڈیا میں, اور آپ بہت سے چینلز کی پائنیئر ٹیمز کا حصہ رہے ہیں, بہت سے چینل جیسے ARY ہے اس کی لانچنگ ٹیم کا آپ حصہ رہے. اب اگر ہم دیکھیں اس ٹائم پر لوگوں میں شاید اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اور اگر ابھی ہم دیکھیں تو ہر صحافی پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہر صحافی نے کسی ایک جماعت کا نیریٹو اور اس کو انڈورس کیا جاتا ہے, یا اس پر الزام لگایا جاتا ہے یہ لفافہ صحافی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے تب اور اب کی چیزوں میں اتنا فرق کیوں ہو گیا ہے؟ لوگ اب کسی ایک صحافی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں کسی ایک جماعت کی وجہ سے؟ اس میں صحافیوں کا قصور ہے, عوام کے اویئرنیس کا قصور ہے, اداروں کا قصور ہے, کس کا سب سے زیادہ فالٹ ہے؟ چند صحافیوں کا قصور ہے, سارے نہیں ہیں. جب ہم نے شروع میں شروع کیا تھا, جیو بھی نہیں آیا تھا اس وقت, ہمیشہ دونوں موقف آگے آتے تھے. وہاں نواز شریف بھی آتے تھے, عمران بھی آتے تھے, شہباز, بے نظیر, آصف زرداری, سب آتے تھے, اور ہر ایک کو ایک ایکول ایک ٹائم, تو کسی کو آپ کا فیور نہیں کرتے تھے. اور پرٹیکولرلی میں تو ویسے ہی ایک پھنسا ہوا ہوں کیونکہ یہ دونوں میرے بچپن کے دوست ہیں, عمران اور یہ نواز دونوں. اب ان کی دوستی بھی میں نے کرائی ہے ایکچولی. ابھی بھی کروا دینا یار, میرا تو پورا یہی ہے کہ اللہ کرے یہ پھر ہو جائیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کے ڈفرینسز ہیں. نہیں جی, نتھنگ از امپاسبل. کئی کہتے تھے برلن وال نہیں ٹوٹے گی, وہ بھی ٹوٹ گئی تھی. برلن وال ٹوٹ جاتی, ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یاد رکھیں یہ بلڈنگ, عمارت, لوگ, یہ جتنے, nothing is permanent. We're all here for a little while and then we go. But the legacy which we need to leave behind, that is the main thing. اب legacy کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لڑائی, وہ اچھا تھا, وہ برا تھا, کیا تھا؟ ہم نے کسی لیڈر کو آنیسٹلی, کوئی بھی لیڈر لے لو, ہم نے کسی کو عزت کے ساتھ تو بھیجا ہی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے ہسٹری ہے ہماری. چند ایک صحافیوں کی وجہ سے صحافت جو ہے یا صحافی باقی کے جو ہیں وہ بدنام ہوئے, وہ جو کہتے ہیں ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, دیکھیں وہ والا سسٹم. رحمہ, کوئی بھی جرنلسٹ ہو اس کو کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے, کسی کی بھی نہیں لینی چاہیے. جب آپ اس چیئر پہ ایز این اینکر آپ بیٹھی ہو, یو آر اے جج, یو کی ناٹ بی پروسیکیوشن اینڈ اے ڈیفینس اور سم سارٹ آف اے جوری. آپ نے ہر ایک کو وہی سوال کرنا ہے, وہی کرنا ہے, اور پرووکیٹو نہیں کرنا, کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسی پرووک کر دیں گے, اگلا ریئیکٹ کر جائے گا. سو وائی ڈو یو گو ٹو دیٹ؟ آپ نے یہاں یا تو بندر تو نہیں بٹھائے, آپ نے انٹیلیجنٹ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ ایک ایسے عقل مندانہ سوال کیجئے کہ جس میں لوگوں کا بینیفٹ ہو. ایک ابھی ریسنٹلی آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ایک بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے نا کچھ صحافیوں کی لسٹ آئی جس میں بہت سے صحافیوں کے نام تھے کہ یہ صحافی ہیں, جس میں بڑے نامور صحافی تھے. حامد میر صاحب کا نام تھا, آسما شیرازی کا, کہ انہوں نے جو ہے ملک ریاض صاحب سے یہ فیورز لیے. بعد میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن نے اس کی تردید کی کہ یہ فیک انفارمیشن ہے جو پورے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہے. لیکن بہت سے صحافیوں پر ایسے الزامات لگتے آئے ہیں, اور پھر بہت سے صحافی ڈائریکٹلی ان چیزوں میں انوالو بھی ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک صحافی پہ کسی ایک جماعت کا لیبل لگ جانا یہ اس کے صحافتی کریئر کے لیے کیا نقصان دہ ہوتا ہے, یا آج کل کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟
پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے ملک ریاض سے خود بات کی, وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, ایسی لسٹیں ڈال دی ہیں لوگوں کی, اور اچھے اچھے پرومننٹ لوگوں کی آپ نے لسٹیں ڈال دی ہیں کہ انہوں نے یہ لے لیا, یہ لے لیا. انہوں نے کہا اس طرح کی کوئی بات نہیں. تو یہ کئی جگہ ہوتے ہیں جہاں صحافیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں لوگ, اینڈ دیٹ از ناٹ آل. کیونکہ اگر انہوں نے ادھر کی بات کر دی, ادھر والے آپ کو بدنام کریں گے, ادھر کی ادھر والے بدنام کر دیں گے. کہ تو جو بھی آپ کہیں بات کرتے ہو, اگر آپ ہنس کے نواز شریف سے بات کریں, اے تے نواز دا بندہ ہے, آپ عمران سے کریں, اے تے عمران دا بندہ ہے. یہاں تو یہ اس طرح کی ایک ایک پرسیپشنز ہم کریٹ کرتے ہیں, بیکاز ہمارے مائنڈز نیرو ہیں, ہماری سوچ ایک میوپک سوچ ہے, اس سے ہم میرے خیال میں یہ جو چینج ہوا ہے ٹرینڈ, یہ 2013 کے بعد سے لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے. پہلے لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, نہ صحافت میں لیتے تھے, نہ میڈیا میں, نہ نیوز کا اتنا پتہ ہوتا تھا, پالیٹکس کا پتہ ہوتا تھا. اور میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ جو کریڈٹ ہے نا, وہ خان صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عوام میں سیاسی شعور جو بیدار کیا ہے نا, اس کا مین جو اگر ہم کہیں کریڈٹ کس لیڈر کو جاتا ہے تو وہ خان صاحب ہیں. پہلے عوام میں اتنا اویئر, اور ان کے ساتھ زیادہ یوتھ اٹیچ. تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گی, آپ کریڈٹ ان کو بھلے سے دے دیں, لیکن اصل جو یہ ریولیوشن اور جو چینج آئی ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو اسمارٹ فون ہر ایک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, تو اس سے جو ڈسمنیشن آف انفارمیشن ہے وہ اس کو 2 سیکنڈ لگتے ہیں. ایک اگر آپ نے کوئی سچ یا جھوٹ, میں نہیں اس کو ڈیبیٹ کر رہی, کوئی بھی چیز اگر آپ نے پھیلانی ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے 2 سیکنڈ کے اندر, اور اس کو آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی, شی از ایبسلیٹلی رائٹ. لیکن اس سے پہلے جب آپ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی آزادی, وہ ایک آرمی جنرل نے دی تھی, جنرل مشرف نے. ہی از دا ون ہو اوپن دا ڈورز. ہسٹری ہے, فیکٹ ہے. اور اس کے بعد ایوریبڈی رو. لیکن اتنی کیا آزادی ہونی چاہیے. میں ناصرہ صاحبہ کیونکہ سینئر موسٹ یہاں پر یہی ہیں, اور انہوں نے مختلف ڈیکیڈز اور مختلف حکومتوں کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. میرا ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں اس کی بات آپ کی طرف آؤں گی. ریسنٹلی میرا دبئی جانا ہوا, تو وہاں پر میڈیا بہت کنٹرولڈ ہے. وہاں پر اگر وہ برج خلیفہ کے اپوزٹ وہ جو عمارت پر آگ لگی تھی, اور اس کے بعد جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز ڈالی تھی نا, ان کے لوگوں نے وہاں پر پکڑ کر ان کو ڈیپورٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے ٹورسٹ کو خراب کر رہے ہیں, اور آپ ہمارے ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آزادی صحافت پر قدغن لگا دی گئی, فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت آزادی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے مختلف ادوار دیکھے, سب سے زیادہ آزادی صحافت کا علم بردار مطلب وہ کون سا ٹائم فریم رہا ہوا ہے, اور کیا اتنی آزادی ہونی چاہیے ایٹ دا کاسٹ آف یور کنٹری, جس میں آپ کی اپنی کنٹری بدنام ہو رہی ہو؟ تبدیلی تو آتی ہے ایسے, اور میر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ مشرف کا اس میں بہت بڑا ہاتھ, اور میں تو اس بات کو سراہوں گی کہ اس کی وجہ سے ہم نے لائرز موومنٹ چلائی اور اس کو نکالا. جیلوں میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے, یا گھر کے جیل میں رکھے ہوئے تھے ججز, ان کو آزاد کیا, اور جمہوریت بحال ہوئی. یہ 3 کام کبھی نہیں ہو سکتے تھے اگر آزادی نہ ہوتی اور لوگوں کو موقع نہ ہوتا. اور سڑک پہ نکل کے ہم جو بھی کہتے تھے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک پتا نہیں ہلا. قوم ہماری جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے, اچھی ہے اور مثبت طریقہ اختیار کرتی ہے اگر آپ ان کو راستہ دکھانے والے ہوں. اور میں سمجھتی ہوں مشرف نے یہ نیکی کی ہے قوم, جو بھی اس نے کی, کیونکہ اس کے بعد جو بھی آئے ہیں انہوں نے ذرا سختی دکھائی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی. پی جے صاحب, آپ نے بہت سے سیاستدانوں کے انٹرویوز کیے, بہت ہائی پرسنالٹیز, مشرف ہو جائے, ایون زرداری صاحب, یہی ہمارے ملک کے جو ٹاپ سیاستدان ہیں وہ یہی ہیں. آپ نے سب کے جو ہیں انٹرویوز کیے ہوئے ہیں. کوئی انٹرسٹنگ واقعہ جو بیہائنڈ دا سینز ہوا ہو اور آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا؟ عید کا موقع ہے, ذرا ہم سیریس باتیں کریں, تھوڑا ٹرانسمیشن کو لائٹر بھی کریں, تو کوئی ایک انٹرسٹنگ واقعہ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ جو آپ شیئر کرنا ضرور بتائیں, لیکن میرے آپ کے متعلق کچھ نہیں بتانا ہے انہوں نے. آلو گوشت نہیں, میرے انٹرنیشنل بڑے انٹرویوز ہوئے ہیں, کنگ عبداللہ, ان کے ساتھ شیمون پیریز, ہنری کسنجر, جان میجر, ٹونی بلیئر, کافی اور کاؤنٹلیس لوگ. دا کوشچن از کہ مجھے جو سب سے اچھا انٹرویو اگر کسی کا لیا ہے تو جب میں نواز شریف کا لیتا ہوں تو پرانا دوست ہے, ہنسی آ جاتی ہے. اب میں ہنسی کیسے روکتا ہوں یہ مجھے ہی پتہ ہے. انٹرویوز ایفلوئنسی کے اندر بے نظیر بھٹو, جنرل مشرف,
ان کے ساتھ بڑا, اینڈ شہباز شریف آف کورس بڑا, اینڈ دین آئی وونٹ لیو عمران آؤٹ, عمران بڑا اوپن ہے. تو ان ساروں کے ساتھ آئی ہیڈ اے ویری گڈ انٹریکشن فرام اے پاکستانی پرسپیکٹیو. اور ان سب میں جو چیز میں نے دیکھی ہے, یہ جتنے بھی میں نے نام لیے محب الوطن ہیں. مجھے پتہ ہے کہ لوگ باہر جا کے اس کو غدار تو اس کو غدار, کوئی غدار شدار نہیں ہے, دیر آل پاکستانیز. ایک پرسیپشن کریٹ کی جاتا ہے, پرٹیکولرلی اب یہ جو عظمیٰ بات کر رہی تھی ڈیجیٹل اس کے اوپر, کہ وہ اتنا گندا ہے, وہ اتنا گندا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں یہ لوگ, اینڈ آئی ڈونٹ کال دیم بائی دا وے جرنلسٹ, دے آر ناٹ جرنلسٹ, دے آر کیا کہوں ان کو, مسچف مونگرز, دیٹس واٹ دے آر. تو بٹ ہر ایک کے ساتھ, ایک دفعہ ان کے ساتھ ہوا تھا خورشید قصوری, تو میں کدھر تھا, میں لگزمبرگ, تو لگزمبرگ میں بیٹھ کر میں انٹرویو کیا. تو میں نے کہا جی میں پہلے میں نے کہا جی قصوری صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا, یہ ہوگا فلانا ہوگا, لیکن اب میں ایک بریک کی طرف جاتا ہوں تو واپس آتا ہوں. اچھا جی آپ پروگرام چل رہا ہے, میں کہا جی ویلکم بیک. تو میں قصوری صاحب جواب دیجیے. میں نے کہا کون سا سوال؟ میں کہ تو میں انہیں سوال کیا تم سے کہتے کون سا سوال. تو اس طرح کے بڑے اینیکڈوٹس بڑے ہوتے ہیں لیکن ایک جو ہے میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں شجاعت صاحب کا. شجاعت صاحب ایک دن کھڑے وہ اسلام آباد کے گھر پہ, تو وہ پریس سے بات کر رہے, تو کرتے کرتے ایک میرے خیال کوئی پشتو ٹی وی کا تھا بندہ, تو اس نے کہا کہ سر یہ خواتین کا جو بل ہے یہ آپ کیوں پیش کرتا ہے؟ تو جو صاحب ادھر بات کرے ادھر کرے, اس نے پھر یہ سوال کر دیا, چودھری صاحب آپ خواتین کا بل جو ہے آپ کیوں پیش کرتا ہے ہمیشہ؟ کوئی تیسری دفعہ کہا نا, تو چودھری صاحب نے کہا پھر تو کر لینا سی. یعنی اس طرح کے متعدد واقعات جو ہیں وہ آپ کے صحافتی کریئر میں شامل ہیں. اچھا ابھی ریسنٹلی یہ جو ٹرمپ کو سزا بھی ہوئی, ابھی آپ نے کیونکہ امریکہ کی بات کی, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, یہاں پر ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اگر ٹرمپ دوبارہ سے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں امریکہ کے تو خان صاحب کے لیے آسانی ہو سکتی ہے, باہر آ سکتے ہیں. از اٹ سو؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو اب تو وہ خود بڑے کیسز میں اندر ہو چکے ہیں. امریکن پالیسی جو ہے نا وہ ایک کنٹینیوٹی پہ چلتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ کسی کو جانتا ہے, اگر یہی بات تھی تو جنرل مشرف اتنے کلوز تھے, پھر ان کو کیوں نکالا؟ وہ نہیں دیکھتے کسی کو, وہ سیل بائی ٹائم اینڈ یوز ایز از اینڈ ویئر از بیسس پہ کام کرتے ہیں. ان کے انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں, ہمارا ان کے ساتھ ایک اور انٹرسٹ ہے. سو بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرمپ آئے یا یہ آئے, دے آر نو بڈی. آپ مجھے بتائیں جنرل ان کو ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دے دی تھی, کتنے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی نہ دو نہ دو نہ دو, ہی اسٹل گاٹ ہینگڈ. دیٹس دی وے اٹ از. یعنی آپ کو لگتا ہے جو امریکہ کی اٹ سیلف پالیسی ہوتی ہے, انڈیویجول کی پالیسی نہیں وہاں پر ہوتی, جو ملک کی پالیسی ہوتی ہے اس پر سب کچھ چلتا ہے. امریکہ از somebody we need, we have to work with him. اور جس طرح کہ دوسرا ہے چائنا اینڈ رشیا as well, ہمیں ساروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. دیٹ از واٹ انٹرنیشنل پالیسی ہیز ٹو بی. یاد رکھو ان کے انٹرسٹس ہوتے ہیں, فرینڈ کوئی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ہائر دین دا ماؤنٹین, دا لوور دین دا دس اینڈ لوور, دس از آل ایبسولوٹ نتھنگ. انٹرسٹ کی بات کرو, کیونکہ ان کا پیسہ لگا ہوا ہے یا آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے, یہ انٹرسٹ کی بات ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے بنانا ہے. اینڈ دیٹس دا وے اٹ از. ہم کہتے ہیں جی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, کوئی دوست نہیں ہے. 71 کے وار کے اندر چائنا کیا آیا تھا ہمارے ساتھ؟ بالکل نہیں آیا تھا. اس کی گنز آ گئی تھیں جو کہ ہمیں چلانی بھی نہیں آتی تھیں. ہماری تو 7.62 ادھر ایسٹ پاکستان چلی گئی تھی. یہاں تو ان کا گیج ہی کو اور کیلیبر کچھ اور. ہمارا جو گنر تھا اس کو کریڈٹ دیں کہ وہ گنر ہو گیا یا ٹی اے ہو گیا یا دوسرا, وہ مینول سے پڑھ کے گن چلا رہا تھا اپنی. بالکل ٹھیک. اچھا میں آگے ناشرہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت اگر ہم ملک میں دیکھیں سو اکنامک انسٹیبلٹی تھی, لیکن چیزیں اب تھوڑا تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا اکنامک انسٹیبلٹی سے ہٹ کر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاست دانوں کا اکٹھ نہیں ہے. اچھا اب ہمیں جوڈیشری کے حوالے سے بھی انسٹیبلٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے. آدھے ججز جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, آدھے ججز ایک طرف ہیں. آپ نے خود بھی, آپ ایک خود قانون دان ہیں, آپ کے ہسبینڈ جو ہیں خود وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں, آپ نے خود بھی بطور جج خدمات سر انجام دی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولرائزیشن ہمیں معاشرے میں نظر آتی تھی, ہمیں پولیٹکس میں نظر آتی تھی, اداروں کے حوالے سے نظر آتی تھی, لیکن یہ جوڈیشری کی پولرائزیشن, اس کا ذمہ دار
کون ہے اور ایسا کیوں ہے؟ میرے خیال میں یہ گفتگو اس پہ زیادہ ہے اور ان کی بدنامی زیادہ ہے. کہتے ہیں نا 6 ججز میں رکا لکھا کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہمارا تشدد ہوتا ہے. میں تو حیران ہوگی اگر ان کا تشدد واقعی ہوتا ہے, جس بندے سے تشدد کی ان کو توقع ہے, اس کو بلائیں, اس کو کنٹیمپٹ میں جیل ڈالیں, ایک دن جیل جائے گا نا اس کی طبیعت صاف ہو. تو یہ جو تاثر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ججز جو ہیں یہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, مجھے نہیں ہے تاثر. میں تو اس لیے بھی اس بات کو سمجھتی ہوں کہ بڑی کوشش کی ہے ان سب کو سمجھانے کی کہ راہ راست براؤ اگرچہ دور ہست. یہ سب میرے شاگرد اس وقت جو اوپر ہے نا, قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جتنے بھی ہیں یہ سب میرے شاگرد رہ چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, اس کے علاوہ سارے, اب جتنی دیر ہیں یہ لوگ, یہ تو ہے. اس کے بعد جو آئے گا وہ نئی پود آئے گی. تو ہر زمانے میں جو آتا ہے نا وہ پچھلے سے بہتر ہوتا ہے. میں نہیں یہ سمجھتی کہ کوئی ایسے آپ ان کے اوپر الزامات لگانا چاہتے ہیں, لیکن جو سمجھتے ہیں نا سیاستدان کہ ہم میں بڑی نکال رہے ہیں نقص, وہ پھر ہر ایک میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی بات ہے نہیں, ایسی بات ہے نہیں. اچھا میں عثمہ صاحبہ اگر آپ سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں, آپ پہلے ایک مختلف سیاسی جماعت کے ساتھ تھیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق تھا, اب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. اچھا بطور سیاستدان جب آپ ایک پارٹی چینج کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کا نیریٹو بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پر ایک تنقید عوام کی طرف سے بہت زیادہ آتی ہے. اس تنقید کو فیس کرنا اور اپنی اس پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا, یہ ایک سیاستدان کے لیے کتنا ٹف ہوتا ہے؟ روما, بالکل آپ کا نیریٹو نہیں تبدیل ہوتا. وہ اس لیے کیونکہ بحیثیت ایک انسان کے اور ایک پاکستانی کے, میں کیوں سیاست میں آئی تھی؟ میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں آئی تھی, میں تو پاکستان کی خاطر آئی تھی, پاکستان کے لوگوں کی خاطر آئی تھی, اور ایک کاز تھا, اور وہ پہلے بھی وہی تھا, اب بھی وہی ہے, فیوچر میں بھی وہی ہوگا. اچھا سارے سیاستدان یہی کہتے ہیں, ہم عوام ایسی بات نہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. بہترین ایجوکیشن, ہر طریقے کی آسائش زندگی میں ملی ہے, کوئی مشکل حالات نہیں دیکھے. پھر اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ اگر اس ملک نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ناؤ وی ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری, جس کی وجہ سے ہم نے سیاست میں قدم رکھا. اب اگر میں یہ فیل کروں کہ ایک جس کے ساتھ میں چل رہی ہوں وہ جو اس نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم اس طرح سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے, میں فیل کروں کہ جی وہ تھوڑا سا پٹری سے اب اتر گئے, تو پھر میرا وہاں پہ رہنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اگر میں یہاں پہ آئی ہوں اور میں فیل کر رہی ہوں کہ یہ صحیح ایک سمت میں جا رہے ہیں, ڈائریکشن کی صحیح ہے, تو میں ان کے ساتھ ہوں. اور جس دن میں نے فیل کیا کہ یہ جو ان کا ایک جذبہ ہے, ان کی پاکستان ریڈ لائن اب نہیں رہی ہے, تو دین I will again find my way towards somebody جس کی ریڈ لائن پاکستان ہو. پاکستان از امپورٹنٹ, میں یا آپ امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرنا ہے, اس کی ترقی کے لیے کرنا ہے, لوگوں کی خوشحالی کے لیے کرنا ہے, اور اس کے لیے اگر ہمیں سیکریفائس کرنا پڑے تو ہمیں بالکل ذرا برابر بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سیکریفائس اگر اپنے ملک کے لیے, کیونکہ یہ سیکریفائس کی عید ہی ہے, تو جہاں ہم اپنے رب کے لیے سیکریفائس کی, اپنے رشتوں کے لیے سیکریفائس کی بات کریں, وہاں پر پاکستان کے لیے اگر ہمیں سیکریفائس کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز میں ان کی بتاؤں, ہاں یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہی ہیں, ان کو جب بھی میں نے کال کیا ہے, شی از پکڈ اپ دا ٹیلیفون آلویز. ادروائز تو اٹھا ہے, لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کوئی جھنڈا مل جاتا ہے, یہ بعد میں کالز نہیں اٹھاتے. ایسے لوگوں کو کبھی بھی میں کہوں گا کہ آگے نہیں آنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس طرح وہ بات کر رہی ہیں کہ قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں, تو اگر آپ کو کوئی کال کرتا ہے سنیں اس کو, سنیں گے تو آگے بڑھو گے نا بھائی. تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ میں ایروگنس آ گئی ہے تو آپ تو انسان بھی نہیں ہو اور آپ ایک سرونٹ بھی نہیں ہو لوگوں کے. پی جی آپ کا تو اپنا ایک بڑا سٹیچر ہے, آپ کی کال کیسے میں نہیں سنوں گی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ایک کارکن,
ایک غریب جو بڑی مجبوری میں ہے, جو سسٹم اس کا ساتھ نہیں دے رہا, اور وہ آپ کو فون کرتا ہے ایک ان نون نمبر سے, آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کا فون سنیں. ہاں, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک کریں کہ بہت سے لوگوں کو جب پوزیشنز ملتی ہیں, عہدے ملتے ہیں, تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ جو پہلے ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے, وہ دوبارہ وہی بن جاتے ہیں جب وہ عہدہ ان کے پاس نہیں رہتا. لیکن اس ٹائم فریم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہوتے, تو وہ ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں وہ رہتے, وہ آسمان تک پہنچ جاتے. ویوز, یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ تو یوں ہی جاری رہے گا, لیکن ابھی مجھے ٹرانسمیشن میں ایک مختصر سا وقفہ شامل کرنا ہے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. عید مبارک.